अस्सलामु अलैकुम सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों। आगाज़ अपने प्यारे नबी के हजूर नजराना अकीदत पेश करते हुए पढ़ते रहो दरूद मोमनो ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आप वक्त निकालते हैं और रोज़ाना वीडियो को इस सोच के साथ देखते हैं कि हम खुद भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करेंगे और साथ साथ दूसरों तक पहुँचाएंगे ताकि दूसरे लोग भी इससे पूरा फ़ायदा उठाएं और आने वाले कल में अच्छी ज़िंदगी गुजारें और फिर आखिरत जो है जहां हमेश की ज़िंदगी है वहां पर भी इसका फ़ायदा उठाया जा सके। इसके अजर व सवाब के ज़रिए जन्नत हासिल की जाए और हमेशा अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू रहें। तो प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, अब आते हैं आज की हदीस की तरफ। तो हमारे प्यारे आका खातमुन नबीजीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की हाजत पूरी करेगा तो अल्लाह पाक उसकी हाजत पूरी फरमाएगा। बुखारी हदीस नंबर 2442 2442। तो प्यारे पाकिस्तानियों और सच्चे मुसलमानों, इस हदीस में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरबियत करते हुए यानी हमें बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि अल्लाह ताला आपकी ज़रूरियात आपकी हाजात पूरी करे तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपने अपने मुसलमान भाई आपके आसपास जो ज़रूरतमंद हैं, जो हाजतमंद हैं, उनकी ज़रूरतें आप पूरी करोगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूरतें भी पूरी करेगा। यानी कितनी ज़बरदस्त तरबियत कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके साथ दूसरे अच्छा सलूक करें या अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा सलूक करे तो फिर उसके लिए क्या करना होगा कि आपको भी अल्लाह ताला की मखलूक के साथ अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के साथ अच्छा सलूक करना होगा। तो कितनी खूबसूरती है हमारे मज़हब की कि आसान सा काम बता दिया कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़रूरतें पूरी हों तो फिर आप भी अल्लाह की मखलूक की अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को आप भी उनकी ज़रूरतें पूरी करो, आप भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो ये हमारे मज़हब की खूबसूरती है। अब आते हैं रोज़मर्रा की गुफ्तगू की तरफ, जिसमें सबसे बड़ी बात जो रोज़ मैं कहता हूँ और हमारे अंदर बहुत बड़ी खामी बढ़ती चली जा रही है, कदम कदम पे हम झूठ बोल रहे हैं, इसे ख़त्म करना होगा। इसकी जगह सच बोलने की आदत अपनानी होगी। इसी तरह से गीबत को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया, हमें इससे भी अपने आप को बचाना होगा क्योंकि ये भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। कदम कदम पर हम इस चक्कर में होते हैं कि हम दो लोग जमा हुए हैं, कहीं खड़े हैं या बैठे हैं, दो लोग हैं आपस में गुफ्तगू, तीसरे उसके खिलाफ कर रहे हैं जो हमारा करीबी है, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये गीबत है। इससे अपने आप को बचाना है क्योंकि सबसे बड़ा जुर्म इसे करार दिया गया, मुआशरे का नासूर इसे कहा गया और यहाँ तक इसे तशबीह दी गई कि आप अगर गीबत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त जो है वो खा रहे हैं। अब आप खुद सोच लीजिए ये कितनी बड़ी खामी है, कितनी बड़ी बुराई है। इस बुराई से अपने आप को बचाना है और जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए शाबाश है, उनको सलूट है, उनके लिए क्लैपिंग है। अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद इस बुराई से बचने की तौफीक दे और जो नहीं बच रहे वो खुद सोच लें कि हम क्या कर रहे हैं।
اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ مسجد میں بھی اگر 2 نمازی بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا جس کے خلاف باتیں کرنی ہے وہ اگر موجود نہیں ہے تو ہم مسجد میں بھی ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور یہ کیا ہوگا؟ 2 خواتین ہیں، کہیں بھی بیٹھی ہیں، گھر میں ہیں یا ایک دوسرے کے ملنے آئی ہیں، تو وہ بھی آپس میں تیسری ہمسائی جو ان میں موجود نہیں ہے اس کے خلاف باتیں کر رہی ہیں۔ اسے غیبت کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس برائی سے جلد از جلد بچانا ہے اور اس سے جتنا ہو سکے پرہیز کرنا ہے، بلکہ اسے سرے سے ختم کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہمیشہ کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے بڑی جو بچوں کی تربیت پر سب سے زیادہ بڑی بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ ان کے سامنے اب کریں گے یا اس عمر میں آپ کر رہے ہیں، وہی کچھ وہ بڑے ہو کے کل آپ کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ اگر آپ اس عمر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہیں کر رہے، تو کل جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی آپ کی خدمت کریں گے اور وہ بھی آپ کے آگے نہیں بولیں گے، آپ کو جواب نہیں دیں گے، بلکہ اچھا جی ہی کہیں گے۔ اگر آپ اپنے بڑوں کے سامنے آپ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش نہیں آ رہے ہو تو پھر کل تو مت رکھیے گا کہ آپ کے بچے جو ہیں آج جو دیکھ رہے ہیں آپ کو، جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کو وہی رویہ وہی سلوک دیں گے جو آج آپ اپنے ماں باپ کو دے رہے ہیں۔ تو ہمیں تربیت اس طرح سے ہی کرنی ہے کہ خود پہلے سچ بولیں، بچے خود بہت سچ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ خود دوسرے خلاف باتیں کرنے سے باز رہیں، بچے بھی باز رہیں۔ خود بے ایمانی سے پرہیز کریں، آنے والے کل میں بچے بھی بے ایمان نہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں سب سے زیادہ جو توجہ رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے درست کریں۔ اگر آپ آج 5 وقت کے نمازی ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ 5 وقت کے نمازی نہ بنیں، کیونکہ جب انہوں نے بچپن سے ہی یہ دیکھا ہوگا، یہ سارا کچھ جان چکے ہوں گے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اور نماز کے کیا فوائد ہیں اور نماز کیوں کر فرض ہے، یہ سب کچھ وہ ابھی سے اگر جانتے ہوں گے تو بڑے ہو کے بھی اسے مس نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے آپ عملی طور پر کر کے دکھا رہے ہیں کہ پانی جب ہم پی رہے ہیں تو اس میں گلاس میں چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ آخری 2 گھونٹ جو ہیں، جہاں پورا گلاس پیا ہے وہاں 2 گھونٹ بھی ضائع ہونے سے بچاتے ہوئے وہ پی لیتے ہیں اور گلاس صاف خالی چھوڑتے ہیں۔ تو یقیناً یہی چیز آپ کے بچوں میں بھی ہوگی اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھانا ضائع نہ ہو، آپ بھی اپنی پلیٹ میں جب اتنا ہی لیتے ہیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، تو یہ سارا کچھ آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی آنے والے کل میں آپ جیسے ہی ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ نے ان کے سامنے ایک پھلدار پودا اپنی زندگی میں کم از کم لگایا ہے، اور جب لگا رہے تھے اس وقت آپ نے اپنے بچوں کو آپ نے ساتھ ارد گرد جمع کیا ہے، تو یہ ایک قسم کا تربیت ہو گئی ہے کہ جب وہ بڑے ہوں اپنی زندگی میں آگے چلیں تو وہ بھی اپنی زندگی میں ایک پھلدار پودا ضرور لگانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے جب وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں سچ بھی بولتے ہیں اور بڑے آپ اپنا رویہ بھی اچھا رکھتے ہیں، تو یقیناً آپ کے بچے یہ دیکھ کر آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ آنے والے کل میں وہ بھی اپنے معاشرے میں اپنے آس پاس کے ساتھیوں میں اسی طرح کا آپ جیسا رویہ دیں گے جس سے کہ معاشرے میں امن سکون ہو، نہ کہ لڑائی جھگڑا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہم بہت کچھ خود بدل سکتے ہیں اگر ہمارے حکمران نہیں بدل رہے، ہمارے ملک کے قوانین پر عمل کرنے والے ادارے عمل نہیں کر رہے، وہ غلطی کر رہے ہیں تو ہم تو درست ہوں۔ ہمیں تو اپنی غلطی دیکھ لینی چاہیے۔ جب ہم سارے پاکستانی اپنے آپ کو درست کرنے شروع کر دیں گے تو یہ سارے ادارے جو ہیں یہ بھی ہمارے سے ہی بنے ہیں، ہم میں سے ہی ہیں لوگ۔ اگر کوئی اس وقت قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ادارے نہیں کچھ بھی کر رہے، تو ہمیں تو کم از کم کرنی چاہیے، ہمیں تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کیونکہ سیدھی سی بات ہے، اگر رشوت لینے والا دوزخی ہے تو دینے والا بھی تو ہے نا۔
تو دینے والے کو تو شرم آنی چاہیے. وہ اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے، اس وجہ سے رشوت نہ دینے کی وجہ سے رکا رہے. کون سی دنیا میں ایسا کام ہے جس کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں میسر نہیں ہے، ہم برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے. تو کیا ایسا کوئی کام ضروری ہے جس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، جس کے لیے رشوت دینا پڑ جائے؟ تو جب رشوت ہم نہیں دے رہے تو لینے والے زبردستی تو چھین کے آپ کو سہولتیں دینے سے رہے. تو ہم نے اپنا کردار درست کرنا ہے. ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، قانون پر عمل کریں، اور اس کے بعد کہیں غلطی ہو جائے تو معذرت کر لیں. آپس میں بھی ایک دوسرے سے معذرت کرنے میں، معافی مانگنے میں آر محسوس نہ کریں. کیونکہ پورے اختیارات ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے، پیسہ ہوتے ہوئے، پھر بھی آپ اگر کہیں برداشت کرتے ہیں تو اسی کو صبر کہا گیا ہے. اور صبر کرنے کا سب سے بڑا صلہ دیا گیا ہے. یعنی کائنات میں جتنے بھی کام اچھے آپ کر رہے ہیں ان کا صلہ ہے مختلف، ان کا ثواب ہے، اجر ہے، اس کا بدل ہے. لیکن صبر کا بدل اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، یعنی آپ دولت مند تھے، دولت کے زور پہ اپنے لیے بہت ساری مراد لے سکتے تھے، لیکن قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، رشوت آپ نے نہیں دی اور صبر کیا، تو اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. تو جس سے اللہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ ہمارا زندگی گزارنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد بھی تو یہی ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اگر اللہ اس سے خوش ہو رہا ہے، اللہ مان جاتا ہے کہ بھئی میرے بندے نے واقعی صبر کیا ہے، کوئی چیز اسے میسر نہیں آئی، کوئی اسے سہولت نہیں ملی تو اس پر اس نے صبر کیا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس لیے صبر کرنا زیادہ فائدہ مند ہے. اس کے برعکس کہ ہم ہر جگہ اپنی بات منوانے کے لیے اپنی دولت کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پر ہم سب کچھ کر گزرے جو کہ ہماری نظر میں درست ہے لیکن درست ہے نہیں. تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں ڈٹ جانا ہے درست پہ، اور درست پہ ڈٹے ہوئے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بے شک کسی صورت میں کسی جگہ پہ گھاٹے میں رہ جائیں، لیکن آخرت میں ان کا فائدہ زیادہ ہے. اور وہی ایک ہمیشہ کی لائف ہے. یہ زندگی عارضی ہے، اس میں اگر کچھ آپ کو میسر نہیں ہے تو وہ گزارا ہو جائے گا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کی کوتاہی کی وجہ سے، ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا اور ہماری آخرت خراب ہو گئی تو وہ بہت بڑی کوتاہی ہوگی. کیونکہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں عارضی ہیں. تو اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ خوشیاں دے، تکلیفوں سے، دکھوں سے ہم بچے رہیں، اور آنے والے کل میں ہماری آنے والی نسلیں بھی اچھی زندگی گزار سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.